बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि खावर मानेका को अभी चैन नहीं आया। खावर मानेका तो क्या, उनके जो हैंडलर्स हैं उन्हें भी चैन नहीं आया। और इमरान खान के खिलाफ एक कमज़ोर तरीन, इद्दत का भौंडा तरीन मुकदमा बनाने वालों को भी चैन नहीं आया। और एक मरतबा फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है खावर मानेका का। खावर मानेका की अपील, जो बरीयत हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के केस में, जो एडिशनल सेशन जज ने उनको बरी कर दिया था, उसकी अपील अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गई है। ऐसा लगता है कि मंसूबा बनाने वालों का ख्याल है कि इमरान खान को जिस मुकदमे में सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है उस मुकदमे को दोबारा इनिशिएट किया जाए ताकि इमरान खान को तकलीफ पहुंचाई जा सके। इमरान खान अभी तक जिस केस में सबसे ज़्यादा अपसेट हुए हैं, शायद वो यही इद्दत वाला केस था, जिस केस में सबसे ज़्यादा वो परेशान देखे गए हैं, जिसमें उनके चेहरे के तासुरात बताते थे कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जाहिर है वो अपनी अहलिया के हवाले से कंसर्न रहते हैं। और जो ऐसे मामला जिसमें उनकी बीवी को सज़ा दी जाए या बुशरा बीबी को के मामलात को जिस दफौंडे अंदाज में और जिस जो है वो बेशर्मी के साथ मामलात को अदालत में उस वक्त उठाया गया था, अब ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें दोबारा खुलने जा रही हैं। वो सारे मामलात दोबारा डिस्कस होंगे। खावर मानेका की जब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी तो वो दोबारा से वो सारी बातें जो ख़वातीन के मखसूस मामलात से मुतल्लिक होती हैं, ऐसा लगता है कि वो फिर से मीडिया की जीनत बनेंगी, वो फिर से मीडिया में उछाली जाएंगी। और ये सारा कुछ फिर से होने जा रहा है महज इसलिए कि इमरान खान को तकलीफ पहुंचाई जा सके। तो इद्दत केस जिसमें खावर मानेका ने एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील कर रखी थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि जो बेंच बना है वो बना है जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल, यानी वो जज, जो नए जज लगाए गए हैं, दो जज जो हुकूमत जुडिशल कमीशन से लगा रही है, जो अपनी मर्जी के जज भर्ती कर रही है, एग्जेक्टिव, यानी कि अब एग्जेक्टिव जो जजेस लगा रही है, उन जजेस पर जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं इमरान खान के, अब उन जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं। और अगर डीबी भी बनेगी तो आमिर फारूक इन्हीं दोनों जजेस में से अपने साथ एक जज को मिलाकर डीबी बनाएंगे। तो अब भी वो जस्टिस आजम खान हैं जो नए जज हैं, उनके सामने ये इद्दत का मामला लगाया और उठाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस केस में से क्या निकलता है। इसको तो खुद हुकूमत के लोग कह चुके हैं, खुद राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि फजूल तरीन केस था, और वह खुद कह चुके हैं कि इसका सियासी तौर पर उनको नुकसान हुआ। अब क्या होगा? अब क्या इमरान खान को उसका नुकसान हो जाएगा? यानी इद्दत केस कौम इस केस के बारे में जो अपना फैसला है वो 8 फरवरी को सुना चुकी है। इमरान खान को इद्दत केस में सजा सुनाई तो अवाम ने 8 फरवरी को फिर इमरान खान के हक में और में फैसला सुनाया, और जब उन्होंने फैसला सुनाया तो अपनी राय का इजहार कर दिया। तो क्या अब अपील लगने से और अपनी मर्जी के जज के पास अपील लगने से क्या ये सज़ा, क्या ये जो रायनामा है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएगी और रायनामा बदल जाएगी? तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन बहरहाल चाल चलने वाले अपनी चालें चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें अभी हाल ही में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई और बुशरा बीबी को भी, उसकी अपील अब दायर करने का वक्त आ गया है। कल बहुत उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ इसकी अपील दायर कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें दायर हो जाएंगी, लेकिन इसमें भी अगेन जो चूंकि नैब का केस है, मामला डीबी के पास जाएगा, तो इस बात का ही इम्कान है कि आमिर फारूक साहब अपने साथ एक और जज को, नए जजेस में से किसी एक जज को बिठाएंगे और इसकी अपील सुनेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है। 190 मिलियन पाउंड केस, अब इमरान खान सिर्फ ये वो वाहिद केस है जिसमें अभी तक उनको सज़ा है और जिसकी वजह से अब वो जेल में रखे गए हैं। जहां एक तरफ ये भौंडे केसेस चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए भी हुकूमत मुसलसल इसरार कर रही है और इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से कह रही है कि आइए मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म ना कीजिए, आइए हमारे साथ बैठ जाइए, आइए बातचीत करते हैं, आइए मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में एक बयान तो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है और एक बयान इरफान सिद्दीकी साहब ने दिया। दोनों के बयान ही मज़ेदार है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो अगर TORs बनने हैं कमीशन के, वो अगर आप हम पे छोड़ दें तो फिर हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। यानी कैसे दिलचस्प बात है, उन्हें पता है फिर कि हम ऐसे TORs बनाएंगे, कमीशन को ऐसा मैंडेट देंगे कि इससे कुछ भी हुकूमत के खिलाफ जाने वाला नहीं है। यानी 26 मई को गोली चली या नहीं चली, 26 मई को जो है वो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से PTI के कारकुनान शहीद हुए या नहीं हुए, ये TORs अगर ना दिए जाएं और कमीशन बना के उसको TORs दे दिए जाएं कि क्या इस्लामाबाद में 26 तारीख को बदअमनी थी,
مثلا، یا کیا جو ہے وہ نامعلوم افراد کی گولی چلنے سے لوگ شہید ہو گئے تھے یا جاں بحق ہو گئے تھے؟ اس طرح کی اگر کوئی ٹی او آرز بنا کے دے دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹی او آرز اگر ہمیں دے دیں، یعنی ٹی او آرز پر بحث نہ کریں، مداخلت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ٹی او آرز بھی آپ کی مساعد مل کے بنائے جائیں. اگر ٹی او آرز ہم پہ دے دیں تو ہم کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. تو اصل کھیل ہی ٹی او آرز کا ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کی ہے جو کہ بڑی مذکر خیز ہے. دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ 28 جنوری کو آ کر بیٹھیں مذاکرات کی میز پر تو ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کرا دیں گے. یعنی بڑا احسان کریں گے آپ عمران خان سے ملاقات. یہ وہ وعدہ کر رہے ہیں جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. پہلے ہی دن آپ نے کہا تھا کہ ہاں آپ کی بالکل عمران خان سے مشاورت ہونی چاہیے، آپ کی ملاقات ہوگی اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگی. لیکن نہ تو اس ماحول میں ملاقات ہوئی جس ماحول میں تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی چاہتی تھی، نہ اس انداز میں، نہ اتنی میٹنگز ہو سکیں. 10 دن میٹنگ نہیں ہوئی. ہارڈلی میرا خیال 1 یا 2 میٹنگز ہوئی ہیں. مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں. تو جس طرح سے مذاکرات کرنے کو یا مذاکراتی کمیٹی جس طرح سے عمران خان سے میٹنگ کرنے کو مانگ رہی تھی وہ تو اسے نہیں ملی. اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر 28 تاریخ کو بیٹھیں تو ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے عمران خان سے. اب تو ملاقات مانگ ہی نہیں رہے بھائی تحریک انصاف والے. تحریک انصاف تو اب ملاقات مانگ ہی نہیں رہی. تحریک انصاف مانگ رہی ہے آپ سے اب کمیشن بنائیں، اسیران کو رہا کریں. وہ یہ مانگ رہے ہیں. اس پر آپ نے غور و خوض کرنا ہے عرفان صدیقی صاحب. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ حکومت کے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کرا دیں اور کہیں کہ جناب واہ کمال کر دیا ہم نے. اب وہ بات گزر گئی، وقت گزر گیا. اب بات آگے بڑھ گئی ہے اور آگے بڑھتی ہوئی بات کو اب کمیشن یا کسی عملی قدم سے ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کو اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا. اور لالی پاپ دے کے اور باتوں میں بہلا کے اور باتوں میں لگا کے یہ آپ اس طرح سے شاید میرا خیال ہے کہ مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. اچھا جناب، پیپلز پارٹی پر میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا. پیپلز پارٹی ناراض ہے. اگرچہ وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پیپلز پارٹی کرے گی پرانی تنخواہ پہ کام، لیکن ناراض بھی ہے. اپنی ناراضی کا اظہار بھی کر رہی ہے. مثلا ایک کیا کیا انہوں نے، آصف زرداری صاحب نے پنجاب میں تمام مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دی ہیں. پرانی خبر ہو گئی، اب تو 1-2 دن ہو گئے، اب تو سب کل کی خبر ہے، آپ کو پتہ چلی گیا ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پے در پہ 3-4 ایونٹس پیپلز پارٹی نے ایسے کیے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اب ایک تو کل یہ ہوا تھا کہ مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دیں. وہ جو بڑی ہائی پاورڈ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں گورنر پنجاب تھے، گورنر خیبر پختونخوا تھے، وزیر اعلیٰ سندھ سے تھے، چیئرمین سینٹ، یعنی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو ہائی پاورڈ ایک کمیٹی بنا کے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بٹھایا گیا تھا. لیکن اب چونکہ اس میں سے کچھ نکلا نہیں، کوئی معاملات حل نہیں ہوئے، تو پیپلز پارٹی نے وہ مذاکراتی کمیٹی تو تحلیل کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سی سی ہوئی ہے ابھی پیپلز پارٹی کی. اس سی سی کے اجلاس میں زیادہ تر اراکین نے نون لیگ کی حکومت کا ساتھ چھوڑ دینے کے حق میں دلائل دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ غیر مقبول ہے. اس کا ساتھ دینے سے ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے عوام ناراض ہیں، اس کی وجہ سے ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ریٹنگ گر رہی ہے، اس کی وجہ سے آئندہ الیکشن مشکل ہو جائے گا. تو نون لیگ کا ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ نون لیگ کو جتنی گالیاں پڑتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں پڑ رہی ہیں، ہمیں بھی پڑ رہی ہیں، ہم بھی اس کا شیئر لے رہے ہیں. تو سی سی میں پیپلز پارٹی کے زیادہ تر لوگوں نے حکومت سے نکل جانے یا حکومت کا ساتھ چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے اور اس کے حق میں دلائل دیے ہیں. یہ بھی ہوا، یعنی ایک طرف مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل ہو گئی، دوسری طرف نون لیگ سے علیحدہ ہونے کے لیے اراکین جو ہے وہ مرے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے اس میں سے کوئی حل نہیں ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا ناراض ہو جاتی اور ناراض ہو کے کہتی کہ جی ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. حکومت میں تو خیر وہ نہیں ہے لیکن حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یوں کہنا چاہیے. ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کے کسی بل پہ سائن نہیں کریں گے، اس کو ووٹ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور ہم حکومت سے وزیر اعظم سے اپنی سپورٹ ہٹا رہے ہیں. یہ انہیں کہنا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور اب ہم اپنے مطالبات ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے اور نواز شریف سے رابطہ کریں گے.
یعنی آپ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم سے مایوس ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو ابھی ہوپس ہیں کہ نواز شریف سے بات چیت کریں گے. لیکن یہ بہانہ کیوں ہے؟ بہانہ اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو نہیں سکتی. ایک تو پیپلز پارٹی علیحدہ ہو کے اسے پتہ ہے سندھ میں موج لگی ہوئی ہے، کمال ہوا ہے، چل رہا ہے نظام، چلنے دو، کم از کم سندھ تو اپنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ابھی اشارہ بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی تبھی کرے گی نا جب انہیں اشارہ ہوگا. جب اشارہ ہوا تھا تو طریقہ عدم اعتماد آئی تھی اور زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے، ہر ایک کے گھر جانا شروع ہو گئے تھے. اور اب چونکہ ابھی وہ ہوا ہی نہیں ہے اشارہ اس قسم کا، تو آپ کیا قدم اٹھائیں گے؟ تو پیپلز پارٹی ناراض بھی ہے، نخرے بھی کر رہی ہے، شکوے بھی کر رہی ہے، علیحدہ ہونے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے، لیکن پرانی تنخواہ پہ کام بھی جاری رکھے گی. یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے خود کو خوب گرا لیا ہے مقبولیت میں، اور اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کیسے الیکشن ہوئے ہیں ابھی 8 فروری 2024 کے. پنجاب کی طرف لوگوں کا زیادہ دھیان تھا، سندھ کی طرف گیا نہیں ہے، لیکن سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں جو الیکشنز ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی ایون. اچھا جی، مریم نواز صاحبہ کو لگتا ہے کہ عمران خان جن چیزوں کی وجہ سے بہت مقبول تھے ان کو فوراً کاپی کر لینا چاہیے. مثلا انہیں ایک تو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ چونکہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم ہونے کے نام سے مشہور ہیں اور لوگ ان کی بڑی اسمارٹ اور ہینڈسم جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں، تو مریم نواز خود اپنے اوپر بھی پوری توجہ دیتی ہیں. کبھی وہ ایک لباس میں یا کبھی پولیس کے لباس میں، کبھی ان کو لگتا ہے مطلب جس میں ان کو لگے کہ زیادہ اسمارٹ لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ حق ہے ان کا، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا. لیکن انہیں لگتا ہے کہ عمران خان نوجوانوں میں مقبول ہے، تو آج کل وہ نوجوانوں کی اسپیس لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہر یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، جفیاں ڈال رہی ہیں، بچوں کو بہلا رہی ہیں میں تمہاری ماں ہوں، بچوں کے ساتھ گلے مل رہی ہیں. اسی طرح سے انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کا سب سے مقبول منصوبہ ہیلتھ کارڈ تھا، وہ تو ختم کرنا مجبوری تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ پتہ نہیں میڈیسن کے ڈبے اور ہیلتھ کے اور وہ موبائل ہیلتھ سینٹرز اور نہ جانے کیا کہا. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہیلتھ کی عمران خان نے ہیلتھ میں سرو کیا تھا تو میں بھی ہیلتھ میں سرو کروں گی تو کامیاب ہو جاؤں گی. اب ایک نیا کام ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور ان کی ٹیم کو لگتا ہے کہ عمران خان دراصل مقبول ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. اور ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا تھا. انہیں لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا تھا. اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے وہ آتے ہی انہوں نے اجاڑ تو دیا، اس کو پہلے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکی. اس پر اپنے لوگ بٹھائے، دوسرے لوگ نکالے، اپنے بٹھائے، وہ نہیں ہو سکا. اب پنجاب میں ڈسٹرکٹ ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ ڈیجیٹل میڈیا ونگ یہ بنایا جا رہا ہے پنجاب میں. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ سرکاری طور پر تو بتایا گیا ہے کہ جی اس کا مقصد یہ ہے کہ فیک نیوز کی نشاندہی ہوگی، فیک نیوز کا کاؤنٹر کیا جائے گا، اور جھوٹی جو پوڈ کاسٹ ہیں اس کا جواب دیا جائے گا. یہ سرکاری موقف ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے انہیں لگتا ہے کہ جتنا ایفیشینٹلی ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے کام کرتے ہوئے عمران خان کو مشہور کر دیا تھا، تو یہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ونگ بھی ہماری حکومت کی کارکردگی کو جناب بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا، اس کی کلپس لگائے گا، اس کو ٹویٹر پہ پروپیگیٹ کرے گا، ہر جگہ پر اس کو جو ہے وہ بنایا، اچھالا اور چلایا جائے گا. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اس حکومت کو بڑا مقبول کر دے گا. ان کو کسی نے بتایا ہے کہ جو جیسے عمران خان مشہور ہو گئے تھے یا ان کی حکومت کے کارنامے مشہور ہو گئے تھے، ایسے ہی آپ کی حکومت کے کارنامے بھی مشہور ہو جائیں گے. آپ کو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا لینا چاہیے. تو اسی سے متاثر ہو کے جناب انہوں نے تحریک انصاف کا توڑ لانے کے لیے، یا تحریک انصاف کی جو میڈیا ٹیم ہے ڈیجیٹل میڈیا، یا ان کے حامی جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، ان کا توڑ لانے کے لیے ایک ڈسٹرکٹ ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اب وقت بتائے گا کہ کیا نون لیگ اس سے بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کر پاتی ہے. جو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا پہ 8 فروری کا الیکشن جیتے تھے، کیونکہ نشان چھین لیا گیا تھا، ہر طرف ان کا جلسہ ہو نہیں سکا تھا، کیمپین ہو نہیں سکی تھی، لوگ باہر آ نہیں سکے تھے، نشان لوگ جانتے نہیں تھے. تو اس نشان کو متعارف بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ کرایا گیا اور اس کی کیمپین بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ کی گئی. تو انہیں لگتا ہے کہ اتنا کام کا ہے ڈیجیٹل میڈیا، یعنی وہ ڈیجیٹل میڈیا جس کے ہر وقت یہ برائیاں کرتے نہیں تھکتے، جس کو پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں، اب اسی ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا جا رہا ہے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. تو اس سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں مضمون تو شائع کروائی چکی ہیں. مریم نواز اور کلثوم نواز کا مضمون کتاب میں پڑھایا جائے گا 9ویں اور 10ویں کی. وہ کیا شعر آج میری نظر سے گزر رہا تھا، میں نے نوٹ کر لیا کہ تم کتابوں میں بھی لے آئے وہی تیر و تفنگ، تم کتابوں میں بھی لے آئے وہی تیر و تفنگ، میرے بچوں کو بھی گمراہ کیا جائے گا کیا.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔